औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ैन रिज़वी, हाज़िर ख़िदमत हुसैनी चैनल के हवाले से शहादत हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की मुनासिबत से तमाम मोमिनीन की खिदमत में ताज़ियत पेश करता हूँ। और जैसा कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की सीरत के हवाले से कई पहलू हैं, आज हमने आपके अखलाक व किरदार के मुनासिबत से ये प्रोग्राम रखा है जिसका नाम है सदाए मज़लूमियत। और इसमें इस प्रोग्राम का टॉपिक है हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की किरदार व कमालात के हवाले से ये प्रोग्राम है जिसमें हम ज़हमत दे रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना हसनैन बाकरी साहब क़िबला। आइए आगा की खिदमत में चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलैकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आगा, जैसा कि अय्याम फ़ातिमा के अलमनाक मौके पर हम आपको ताज़ियत पेश करते हैं, तमाम अरकान की तरफ से और तमाम नाज़रीन की तरफ से ताज़ियत पेश करते हैं। मैं आपकी खिदमत में भी और आपकी पूरी टीम और तमाम नाज़रीन की खिदमत में इस अज़ीम शहादत और इस अज़ीम गम की ताज़ियत और तस्लियत पेश करता हूँ। और खुदा से दुआ यही है कि हम सबको इस गम का हक़ अदा करने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए। जैसा कि हमारा टॉपिक है, जो उन्वान है इस प्रोग्राम का, सदाए मज़लूमियत, और आपकी किरदार पर बात करना है, यहाँ पर अखलाक पर बात करना है, तो हमारा सबसे पहला सवाल ये है, क्योंकि इस वक्त इस प्रोग्राम बच्चे भी देख रहे हैं, तो इनकी इस्लाह के लिए कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के अखलाक व किरदार के हवाले से बयान कर दें ताकि बच्चे और मोमिनीन इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन ला सियमा अस्सिद्दीक़त अत्ताहिरा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा। एक दफ़ा फिर मैं इस अज़ीम गम का, चूँकि ये तारीख़ें और अय्याम सिद्दीक़ ताहिरा शहज़ादी कौनैन हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा की शहादत की तारीख़ें मुनासिबत है, उस हवाले से मैं तमाम नाज़रीन की खिदमत में ताज़ियत और तस्लियत के साथ साथ तमाम मोमिनीन की तरफ से इस गम का पुरसा, इस गम के हक़ीक़ी वारिस हज़रत हुज्जत अरवाहुना लहुल फ़िदा की खिदमत बाबरकत में पेश करते हैं। आज हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अहले बैत की ज़िंदगी को निगाहों में रखें। लाजिम है कि हम आले मोहम्मद की सीरत को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, उस पर तवज्जो दें, इसलिए कि हमारी ज़िंदगी को अगर कोई चीज़ कामयाब बना सकती है या आज की इस पुराशोब दौर में जो रास्ता हमको परेशानी, मुश्किलात और नाकामी से महफूज रख सकता है, वो अहले बैत की सीरत है। अहले बैत के नक्श कदम पर चलना है और उस सीरत व किरदार पर अमल करने के लिए हमें पहचानना ज़रूरी है। आज हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात से आशना हों। आज हम कोशिश करें कि हमारा वक्त अहले बैत की सीरत को पहचानने, अहले बैत की तालीमात को समझने में भी गुज़रे। जैसा कि अभी आपने कहा कि हमारे बच्चे भी देख रहे हैं, नौजवान भी देख रहे हैं, बिलख़ुसूस मैं अपने बच्चों और जवानों से कहूँगा कि आज जहाँ सारे काम हम अंजाम देते हैं, हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, गेम खेलते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों में हम मसरूफ़ रहते हैं, ये भी तय करें कि हम कुछ देर रोज़ाना मासूमीन के सिलसिले में अपना वक्त निकालेंगे। हम कुछ टाइम मसलन अहले बैत की सीरत पढ़ेंगे, जो तारीख़ें बिलख़ुसूस मंसूब हैं, मसलन जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा से मंसूब तारीख़ है, तो हम उस तारीख़ में कुछ देर उनकी सीरत, किरदार, अखलाक, उनके ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं को पढ़ेंगे। ये यकीन है कि यही चीज़ हमारी ज़िंदगी को कामयाब बनाएगी। बहुत से हमारे ज़िंदगी में फ़ायदे इस रास्ते से भी आएंगे। लिहाजा जहाँ तक अखलाक की बात है, अव्वलन अखलाक का मामला ये है कि ख़ुद पैगम्बर अकरम के लिए जुमला हज़रत का ही है कि इन्नी बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, कि मैं अखलाक की तकमील के लिए दुनिया में अखलाक के एक बउनवान नमूने और आइडियल के तौर पर आया हूँ कि दुनिया हमको देखे तो मालूम होगा अखलाक किसे कहते हैं। मैं मबूसी किया गया हूँ मकारिम अखलाक के लिए। ये ख़ुद इस्लाम की और पैगम्बर की अज़मत की दलील है। या कुरान ने पैगम्बर के अखलाक के लिए कहा है कि इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, आप अखलाक के अज़ीम दर्जे के ऊपर फ़ाइज़ हैं। और यही मामला
ہم کو اہل بیت کی سیرت میں بھی نظر آتا ہے. مثلا وہی اخلاق امیر المومنین کا، وہی اخلاق صدیقہ طاہرہ کا ہے. یعنی ایک زندگی کا ایک بہت بڑا پیغام، میسج اخلاق و کردار و کیریکٹر تھا، اور اسی اخلاق و کردار و کیریکٹر ہی کی بنیاد پر پیغمبر اپنے مشن میں کامیاب ہوئے ہیں. ایک پہلو یہ تھا ان کا اخلاق کردار، یا امیر المومنین کی کامیابی کا ایک راز ان کا اخلاق و کردار بھی ہے. یہ صدیقہ طاہرہ کی عظمت کا اور کامیابی کا ایک راز ان کا اخلاق و کردار بھی ہے. اس لیے کہ اس دور میں جہاں پیغمبر نے مشن شروع کیا ہے، سب مخالف تھے. ان مخالفین کے درمیان اپنے صحیح پیغام کو پہنچانے کے لیے جو راستہ اپنایا ہے، یا یہ کہا جائے کہ جس کی بنیاد پر لوگوں نے زیادہ اثر لیا، وہ اخلاق تھا. یعنی اخلاق سے متاثر ہو کر لوگ آتے تھے. تو یہ اسلام کی ایک اہم بنیادی چیز ہے، اخلاق و کردار. حتیٰ اگر پیغمبر کے لیے ہم اقرار کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں، مانتے ہیں کہ آپ کا اخلاق بہترین اخلاق تھا، تو یہ یقین رکھیں کہ چونکہ امیر المومنین مثلاً قرآن نے تائید بھی کی ہے، نفس پیغمبر ہے، تو جو اخلاق پیغمبر کا ہے وہی اخلاق امیر المومنین کا ہے. یہی معاملہ صدیقہ طاہرہ کے لیے بھی، کہ اگر ایک حدیث مشہور ہے کہ فاطمہ بضعۃ منی، اس حدیث کا ایک مطلب یہ بھی ہوگا کہ مثلاً اگر پیغمبر اخلاق کے عظیم درجے پر فائز ہیں تو اسی اخلاق کے عظیم درجے پر جناب سیدہ بھی فائز ہیں. یعنی وہی اخلاق صدیقہ طاہرہ کے. یہاں تک کہ ایک روایت بھی ہے، اہل سنت کے ہاں بھی یہ روایت ہے، ام المومنین سے منسوب ہے روایت کی. جب ان سے جناب سیدہ کے سلسلے میں گفتگو ہوئی تو یہ انہوں نے خود اعتراف کیا ہے جناب سیدہ کی عظمت کا اور ان کی اہمیت کا اخلاق کے حوالے سے. کہتی ہیں کہ ما رأیت احدا کان اشبہ سمتا وہدیا ودلا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ مشابہ اخلاق میں، کردار میں، رفتار میں، جو ان کا انداز تھا، جو ان کا طریقہ تھا، پیغمبر سے جو ہم نے کسی کو اگر مشابہ پایا ہے یا دیکھا ہے تو من فاطمہ کرم اللہ وجہہ، جو الفاظ ہیں اس روایت کے. چونکہ یہ روایت سنن ابن داؤد میں بھی ہے اور صحیح ترمذی میں بھی ہے. یعنی بیانی میں الفاظ اسی لیے پڑھا، ما رأیت، تو ہم نے کوئی بھی شخص نہیں دیکھا، احدن کوئی بھی ہو، کان اشبہ جو مشابہت رکھتا ہو سب سے زیادہ، سمتن وہدین ودلن پیغمبر اکرم سے کسی بھی پہلو سے، وہ من فاطمہ جناب فاطمہ. یعنی اگر کوئی اخلاق و کردار میں ہماری نظر میں پیغمبر کے بعین ہی مشابہ ہے تو صدیقہ طاہرہ ہیں. اور پھر اس میں ایک جملہ اضافہ بھی ہے، کانا اذا دخلت علیہ، ہے کہ جب بھی جناب سیدہ پیغمبر کے پاس آتی تھیں، قام الیہا تو کھڑے ہو جایا کرتے تھے پیغمبر، فاخذہا بیدہا پیغمبر کے جناب سیدہ کے ہاتھوں کو سہارا دیتے تھے، وقبلہا بوسے دیتے تھے، واجلسا فی مجلسہ اور اپنی جگہ پر بٹھایا کرتے تھے. یعنی خود ام المومنین اعتراف کریں گے جو اخلاق پیغمبر تھا وہی اخلاق صدیقہ طاہرہ کا بھی تھا، جو کردار پیغمبر اکرم کا تھا وہی کردار حضرت فاطمہ زہرا کا تھا. تو یہ ایک اخلاق کی پہلو ہے جناب سیدہ کے سلسلے میں. اور بظاہر اگر ہم تاریخ پر نگاہ ڈالیں، ہمارے یہاں 18 سال کی ایج تھی، ٹوٹل 18 سال کی عمر تھی. عالم اسلام کے ہاں جو روایات ہیں اس میں 28 سال کا تذکرہ ہے. یعنی چونکہ ولادت کے سلسلے میں اختلاف ہے کہ بعثت کے 5 سال بعد دنیا میں تشریف لائی ہیں، ولادت ہوئی ہے، یہ بعثت سے 5 سال پہلے. اہل سنت کی بہت سی روایات ہیں بعثت سے 5 سال پہلے کی بھی. تو بالفرض اگر ہم اس روایت کو مانیں تو بہت زیادہ اگر دنیا میں عمر کی ہے 28 سال، ورنہ 18 سال ہے. اس 18 سال میں جو کردار پیش کیا ہے، جو سیرت پیش کی، آج رہتی دنیا تک اگر ہم واقعاً کوئی مکمل نمونہ عمل دیکھنا چاہیں تو پیغمبر اور امیر کے بعد جناب سیدہ ہی نظر آتی ہیں. جبکہ بظاہر بہت سخت ہوتا ہے کہ اس 18 سال میں دوسروں کے لیے آدمی نمونہ عمل بن جائے. خود اپنی زندگی کو اس ایج میں کامیاب بنانا آسان نہیں ہو پاتا ہے، نہ یہ کہ پوری کائنات کے لیے وہ آئیڈیل بن جائے، نمونہ عمل بن جائے، ایسے کردار کا نمونہ پیش کرے، ایسے اخلاق کا نمونہ پیش کرے. جناب سیدہ نے اسی مختصر مدت میں زندگی کے ہر پہلو پر دنیا کے افراد کو پیغام دیا ہے. ایک طرف تمام کائنات کے لیے نمونہ عمل ہیں، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، حق کے راستے پر ہو، باطل کے راستے، وہ بھی اگر کامیاب زندگی گزارنا چاہتا ہے تو ان کے کردار کو کیسے زندگی گزارنا ہے، کیسے اپنے زندگی کو کامیاب بنانا ہے، کیسے نجات کے راستے تک پہنچنا ہے، یہ جناب سیدہ بتا رہی. انہی اخلاق و کردار میں اگر ہم عورتوں کے حوالے سے بات کریں، چونکہ جناب سیدہ ایک عورتوں کے لیے خصوصیت کے ساتھ نمونہ عمل ہے، چونکہ وہ خود بھی صنف نسواں سے تعلق رکھتی ہیں اور روایات بھی ہے کہ اور تمام عورتوں کے سردار ہیں، من الاولین الی الاخرین، یعنی ابتدا سے آخر تک
جتنی کائنات میں عورتیں آئی ہیں سب کے لیے من الاولین الفاظ ہے کہ جتنی بھی عورتیں ان کے لیے اگر کوئی نمونہ عمل ہے یا سردار ہے یا ان کی گویا رہنما بن سکتی ہے یا اس عظمت کی حامل ہے وہ حضرت زہرا ہیں. تو اگر عورتوں کے لیے نمونہ عمل ہیں تو عورتوں میں ہمارے سامنے زندگی کے چند پہلو سامنے آتے ہیں. مثال کے طور پر ایک عورت سب سے پہلے بیٹی ہوتی ہے. ایک بیٹی کو کیسے زندگی گزارنا ہے, ایک بیٹی کو اپنے باپ کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے, ایک بیٹی کا ماں کے ساتھ رویہ کیسے ہو, اس میں جناب سیدہ ہمارے لیے مکمل نمونہ عمل ہے. اور اس کی تائید خود پیغمبر کے الفاظ ہیں. پیغمبر کا یہی جملہ کہ فاطمہ تو ام ابیہا, یعنی فاطمہ اپنے باپ کے لیے ماں ہے. اس جملے کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ بیٹی ہو کر باپ کی خدمت اور باپ کا خیال اس طریقے سے کیا جیسے ایک ماں اپنے اولاد کا خیال کرتی ہے. یعنی ایک پہلو یہ بھی ہے کہ باپ کی خدمت کی ہے, باپ کا خیال کیا ہے, باپ کو سہارا دیا ہے, باپ کے کام آئی ہیں. یہ ایک پہلو بھی ہے اس کا. یعنی ایک دنیا کی ہر بیٹی کے لیے پیغام ہے کہ باپ کے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہونا چاہیے, باپ کا احترام کیسے ہو, باپ کی خدمت کیسے ہو, باپ کے ساتھ برتاؤ کیسے ہو, باپ کا ہم کس طریقے سے یعنی باپ ہونے کا حق ادا کر سکتے ہیں بعنوان بیٹی کہ ہم بیٹی ہیں اور اپنے باپ کا حق ادا ہو جائے. اس کے لیے جناب سیدہ پیغام ہے کہ نمونہ عمل ہے. دوسرا ایک پہلو عورت کے لیے آتا ہے بیٹی کے بعد شریک حیات کا, بیوی کا. اس کے لیے بھی واقعاً جناب سیدہ ایک بہت بڑا پیغام ہے, نمونہ عمل ہے. چونکہ آج کے دور میں بہت سے گھروں میں گھریلو زندگی خوشگوار زندگی نہیں ہو پاتی ہے. گھریلو زندگی ایک سکون والی زندگی نہیں ہو پاتی ہے. گھریلو زندگی ایک آرام والی زندگی نہیں ہو پا رہی ہے. جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے شادی کو سکون کا ذریعہ بنایا ہے. یہاں یہ کیا ہوتا ہے کہ سکون نہیں باقی رہ پاتا, یہ ایک خوشگوار ماحول گھر میں نہیں رہتا. اگر ہم کو اپنے گھر کا ماحول خوشگوار کرنا ہے, اپنی زندگی کو سکون والی زندگی بنانا ہے, اپنے گھر کو جنت نظیر بنانا ہے, تو ہم کو جناب سیدہ کے کردار کو نگاہوں میں رکھنا ہوگا. اور اس پہلو کو کہ ایک شوہر کے ساتھ, ایک شریک حیات زندگی کے ساتھی کے ساتھ ہم کو کیسے رہنا ہے, وہ ایک فریضہ مرد کا بھی ہے کہ اس کو بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے. وہ مرد کی بھی ذمہ داری ہے کہ عورت کے حقوق کیسے ادا, لیکن عورت کی بھی ذمہ داری ہے کہ اسے اپنے شوہر کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے, کیسے مشکلات سے آگے بڑھنا ہے. بعنوان بیوی مثلاً ایک مرحلہ آتا ہے جناب سیدہ کے سامنے کہ ایک موقع پر بات آئی کہ امیر المومنین سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتی تھی. البتہ ایسا نہیں ہے کہ مطالبہ کرنا غلط ہے, لیکن آج ہمارے ہاں میاں بیوی کے رشتوں میں جو درار پڑتی ہے اس کا ایک پہلو ہوتا ہے کہ جہاں تک حق ہو مطالبے کا وہاں تک مطالبہ ہو تو ٹھیک ہے, لیکن بیجا مطالبات بھی زندگی کو دشوار بناتے ہیں. اور سامنے والے کو دیکھے بغیر مطالبہ کرنا, اس کی حیثیت, اس کی حالت, اس کے امکانات کو دیکھے بغیر مطالبہ کرنا, یہ زندگی کو دشوار بناتا ہے. آج ہمارے ہاں گھروں میں بہت سے افراد کی زندگی میں پریشانیوں کا ایک سبب یہ ہے کہ مطالبات بہت زیادہ ہوتے ہیں, اور ان مطالبات میں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ دوسروں کی دیکھا دیکھی زیادہ ہوتا ہے. بھئی اگر دوسرے کے گھر میں فلاں چیز آئی ہے تو ہم کو اپنے شوہر کی زندگی کو بھی دیکھنا ہے, اس کے امکانات کو بھی دیکھنا ہے, اس کی مجبوریوں کو بھی دیکھنا ہے. اور یہ خود جناب سیدہ نے ہمارے سامنے پیغام دیا. ایک روایت کا جملہ ہے کہ حتیٰ خود امیر المومنین نے فرمایا کہ آپ نے مجھ سے کیوں نہیں کہا. بعض چیزیں یعنی یہ بھی بعض الفاظ دوسروں کو پیغام کے لیے ہوتے ہیں, ورنہ ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ علم غیب رکھتے ہیں, اللہ نے انہیں علم غیب عطا کیا ہے, معلوم ہے. لیکن بعض وقت مثلاً ایک امام دوسرے امام سے پوچھ رہا ہے, ایک معصوم دوسرے معصوم سے اس طرح کی بات کہہ رہا ہے, تو اس میں یہ بھی پہلو ہوتا ہے کہ دوسروں کو بتانا ہے, دوسروں کو میسج دینا ہے, پیغام دینا. امیر المومنین آ کر جناب سیدہ سے کہتے ہیں کہ مثلاً آپ نے ہم سے یہ بات کیوں نہیں بتائی کہ گھر میں فلاں دشواری ہے, فلاں پریشانی ہے, یا یہ چیز آنا چاہیے. آج اسی چیز پر اختلافات شروع ہو جاتے ہیں. لیکن جناب سیدہ پیغام کیا دیتی ہیں؟ پیغام الفاظ ہیں, یا ابا الحسن انی لاستحیی من الہی ان اکلف نفسک ما لا تقدر علیہ. اے علی ابن ابی طالب, اے ابو الحسن, میں اس بات میں شرم محسوس کرتی ہوں. یعنی خود یہ الفاظ, مجھے حیا آتی ہے کہ میں اپنے پروردگار سے اس بات میں حیا محسوس کرتی ہوں کہ آپ کو ایسی چیز کی تکلیف دوں, آپ سے ایسی بات کہوں کہ جس پر آپ قادر نہ ہوں. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ امیر المومنین کو قدرت نہیں حاصل ہے. امیر المومنین کو قدرت اللہ نے سب کچھ دی, ساری چیزوں پہ قدرت.
دوسروں کو پیغام دے رہی ہیں کہ ایسی چیز کا مطالبہ شوہر سے کرنا کہ جو شوہر کے بس میں نہیں ہے. یہ ایک عورت کو اللہ سے شرم کرنا چاہیے, یہ ایک اللہ سے حیا ہونا چاہیے. جناب سیدہ کے الفاظ ہیں, یعنی یہ سوچے کہ بھائی ہم جس چیز کا مطالبہ صرف اپنی خوشی کے لیے کر رہے ہیں, آیا اپنی خوشی کے لیے گھر کی خوشی کو کیوں ہم برباد کر رہے ہیں؟ اپنی تنہا خوشی کے لیے ہم آپسی رشتوں میں کیوں درار ڈال رہے ہیں؟ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے بھائی ہم فلاں جگہ جائیں گے, لوگ کیا سوچیں گے؟ خالی اتنے سے تصور کے لیے لوگ کیا سوچیں گے, ہم گھر میں اپنے زندگی کے ساتھی کے ساتھ کس طریقے سے برتاؤ کر رہے ہیں, کس طریقے یعنی صرف اتنا ذہن میں خیال ہے کہ دوسرے کیا سوچیں. بھائی دوسرے ہم کو کچھ دے نہیں رہے ہیں, ہم کو اگر کوئی سہارا دے رہا ہے تو ہمارا شوہر دے رہا ہے, ہمارا زندگی کے ساتھی دے رہا ہے. ہم خالی اس لیے کہ دوسرے کیا سوچیں گے اتنا سوچنے ہی کے لیے ہم اعتراض بھی کرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں, اختلافات بھی کرنے لگتے ہیں. انہی آہستہ آہستہ اعتراضات اور اختلافات کا نتیجہ ہوتا ہے کہ پھر باتیں بڑھنے لگتی ہیں. جناب سیدہ نے ایک پیغام دیا ہے کہ ایک اگر گھر میں بہترین ماحول اور سکون والا اور گھر کو جنت نظیر بنانا ہے تو اس میں یہ بھی احساس رہے کہ سامنے والے کی حالت, سامنے والے کی مجبوری کو بھی دیکھنا ہے, سامنے والے کے امکانات کو دیکھنا ہے. بھائی یہ چیز فراہم کر سکتا ہے, نہیں فراہم کر سکتا ہے. اگر ہم پیغامات پر بات کریں گے, لیکن ابھی آپ نے یہاں پر فرمایا تھا کہ جیسے کہ تمام اولین اور آخرین تک کی جو عورتیں ہیں ان سب کی سردار ہیں آپ, اور سبھی خواتین کے لیے آپ نمونۂ عمل ہیں. یہاں پر معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت میں ملتا ہے ہم تمام انسانوں پر حجت ہیں اور ہماری دادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہم سب پر حجت ہیں. یعنی کہ امام مرد ہیں, مردوں میں آتے ہیں, تو کیا مردوں پر بھی آپ حجت رکھتی ہیں؟ دیکھیے ایک روایت ہمارے یہاں ہے, یہ روایت جو ہم نے پڑھی ہے 11ویں امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے. مکمل روایت یہ ہے کہ نحن حجج اللہ علی خلقہ وجدتنا فاطمہ حجت اللہ علینا, یعنی ہم ائمہ معصومین اللہ کی مخلوق پر اللہ کی حجت ہیں, یعنی اللہ نے ہمیں اپنی مخلوق پر حجت بنایا ہے. وجدتنا فاطمہ حجت اللہ علینا, اور ہماری جد ماجدہ ہم اماموں کے اوپر حجت ہیں. اولاً اس حدیث کا ظاہراً مفہوم ایک طرف یہ بھی ہے کہ جناب سیدہ کی عظمت کو بتانا ہے, یعنی ان کی اہمیت کیا ہے, ان کی عظمت کیا ہے. ان کی عظمت کو آ کر اس نگاہ سے دیکھو کہ ایک امام جو اللہ کی طرف سے کائنات پر حجت ہوتا ہے, جناب سیدہ وہ ہیں جو ان اماموں کے اوپر حجت ہیں. یعنی یہ آسان چیز نہیں ہے کہ ایک کوئی کائنات میں ایسی ذات ہو جو کسی امام کے اوپر حجت بنے, کسی امام کے لیے حجت قرار پائے. یعنی ہم خود پہچانیں کہ ہمارے اور خدا کے درمیان رابطہ امام ہے. حجت کا ایک مفہوم یہ بھی کہ ہمارے اور خدا کے درمیان اللہ نے اسے ہمارے اوپر حجت بنایا, اور جناب سیدہ وہ ہیں جو اللہ اور امام کے درمیان جو ہے رابط ہیں. حجت کا ایک مفہوم, یعنی یہ ایک بہت بڑی عظمت کی دلیل ہے. یعنی گویا یہ بھی ایک پیغام ہے کہ جناب سیدہ کو معصومین کے ذریعے سے دیکھو کس عظمت کے حامل ہیں. اپنی ناقص نگاہوں سے اور اپنے ناقص فکر سے جناب سیدہ کو نہیں پہچان سکتے ہو. جناب سیدہ کو اگر پہچاننا ہے تو آؤ اہل بیت کے ذریعے سے پہچانو. یا اسی طریقے سے معصوم کی ایک روایت ہے کہ مثلا ہم جب اللہ سے کچھ مانگنا چاہتے ہیں تو اپنی جد ماجدہ کو اپنے اور خدا کے درمیان وسیلہ بناتے ہیں. یعنی خود امام اللہ کے درمیان وسیلہ ہے, اللہ اور مخلوق کے درمیان. لیکن جناب سیدہ کے لیے فرما رہے ہیں کہ میں خود جناب سیدہ کو وسیلہ بناتا ہوں. یعنی یہ خود ایک اہمیت ہے. اب اس اہمیت میں ایک پہلو یقیناً ہے کہ یہ ہمارے لیے, اگر ہم امام کے ماننے والے ہیں, ہم امام کے پیروکار ہیں, ہم نے اس راستے کو اختیار کیا ہے تو جناب سیدہ کو نگاہوں میں رکھنا ہوگا. حتیٰ صرف یہی حدیث نہیں ہے بلکہ یہیں پر چونکہ اخلاق کی بات ہے, ہمارے اس وقت زمانے کا جو امام ہے, اس وقت جو اللہ کی حجت ہے, جس کی وجہ سے اس کائنات کا وجود ہے, چونکہ یہ بھی ایک ہے کہ لولا الحجت لساقت الارض ولا اہلہا, اگر حجت خدا زمین پر نہ ہو تو دنیا ختم ہو جائے گی, باقی نہ رہے گی. یعنی آج ہمارے بارے میں امام پردہ غیب میں موجود ہیں جو حجت خدا ہیں, امام وقت. ان امام کا ایک جملہ ہے کہ جناب سیدہ کے سلسلے میں فرماتے ہیں, روایت مشہور روایت ہے کہ ہماری جد ماجدہ ہمارے نمونۂ عمل ہیں. یعنی اس کے حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ انا فی ابنت رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ, یعنی جناب سیدہ کی زندگی میں ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے, ہمارے لیے نمونۂ عمل ہیں. یہ بہت بڑی چیز ہے. یعنی خود امام فرما رہے ہیں کہ اگر زندگی کو کامیاب بنانا تمہارے لیے امام سب کچھ ہے, لیکن امام کی نگاہ سے دیکھو جناب سیدہ تمہیں کیا راستہ بتا کر گئی ہے, جناب سیدہ تمہیں کیا پیغام دے کر گئی, زندگی کا سلیقہ کیسے ہو, زندگی کا طریقہ کیسے ہو, زندگی تمہارے لیے کیسے کامیاب بنے گی. اب اس سلسلے میں جو بات میں نے شروع کی تھی, بہرحال یہ بھی مکمل کر دوں کہ ایک پیغام تھا خود عورت کے لیے, بیوی کے عنوان سے. جناب سیدہ ہمارے نمونۂ عمل ہیں کہ بیوی کیسے زندگی گزارے, کیسے رہے. اور یہ خود دلیل تھی جملہ کہ کبھی حتیٰ جو چیز کہنا چاہیے وہ بھی یہ سوچ کے نہیں کہتی کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے شوہر کو تکلیف ہو. ہمارا شوہر, یعنی یہ نہیں ہے کہ شوہر کو تکلیف میں ڈالنا ہے, ہمیں زندگی کو اس طریقے سے خوشگوار بنانا ہے کہ ہم بھی خوش رہیں وہ بھی خوش رہیں.
دو پہیے کی گاڑی اسی وقت چلتی ہے جب زندگی نام ہے میاں بیوی کے ایک ساتھ چلنے کا، تو اس وقت تک جب تک آپس میں ہم فکری نہ ہو آسان نہیں ہوتا ہے. تو یہ جناب سیدہ ہمیں پیغام دے رہی. تیسرا پہلو جناب سیدہ کی زندگی میں جو ہمارے لیے نمونہ عمل کے طور پر ہے وہ بعنوان ماں ہے. آج ہر ماں چاہتی ہے کہ ہماری اولاد کامیاب ہو، ہر ماں چاہتی ہے کہ ہماری اولاد ترقی کرے، لیکن کیسے اپنے اولاد کی زندگی کو کامیاب بنانا ہے اس کے لیے بھی ہم کو جناب سیدہ کے کردار کو نگاہوں میں رکھنا ہوگا. مثلاً ایک پہلو جناب سیدہ کی زندگی کا ہے کہ مثلاً جو تربیت کے نمونے ہمارے سامنے آئے ہیں، ایک نمونہ جناب زینب کی شکل میں ہے. مثلاً جناب زینب کا جو نام ہے، زینب کا مطلب ہے امام علی کے لیے زینت ہے. یعنی اس طریقے سے تربیت کی ہے اپنی اولاد کی کہ امام علی کے لیے زینت کا سبب بنایا ہے. یہ گویا دنیا کی ہر عورت کو پیغام دیا ہے کہ واقعاً اگر جناب سیدہ کو اپنا سمجھتی ہو یا جناب سیدہ کے راستے پر ہو، ان کی کنیزی پر تمہیں ناز و فخر ہے، تو بچوں کی تربیت ایسے ہو کہ تمہاری اولاد بھی دین کے لیے زینت کا سبب ہونا چاہیے، تمہارے بچے بھی اپنے اماموں کے لیے زینت کا سبب ہونا چاہیے. اور یہ کر کے جناب زینب نے دکھایا ہے. یعنی دین کے لیے ایسی اولاد سامنے آئے کہ جو دین کے لیے باعث فخر بن جائے. اور یہ جناب زینب ہمارے لیے پیغام دے رہی. اسی لیے اگر وقت ہو تو میں 2-3 پہلو بھی عرض کر دوں. مثلاً جناب سیدہ کی جو تربیت کا انداز تھا جو آج ہمارے لیے پیغام بن سکتا ہے. بچپن ہی سے بعض چیزوں کی طرف توجہ ہونا چاہیے، اور یہ ہمیں کر کے دیکھ. دین، مذہب، شریعت، حرام حلال، یہ ابتدا سے توجہ ہو. یہ نہیں ہے کہ جب بعد میں ہوگا تب توجہ ہوگی. جناب سیدہ ہمیں پیغام دینے کی ابتدا ہی سے تمہیں احساس ہونا چاہیے، ابتدا ہی سے تمہیں توجہ ہونا چاہیے. مثلاً جہاں تک ایک بات آتی ہے آج کے زمانے میں تعلیم کی ہے کہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ تعلیم یافتہ ہو، اچھی تعلیم ہو، اعلیٰ تعلیم ہو، ہر میدان میں اور ہر فیلڈ میں انسان آگے بڑھے. اس کے ساتھ ساتھ تعلیمی میدان میں آج ماں باپ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے آگے بڑھیں. جناب سیدہ نے بھی پیغام دے کہ تمہارا بعنوان ماں بھی، بعنوان باپ بھی، بعنوان سرپرست ذمہ داری ہے کہ بچوں کی تعلیم کی بھی فکر ہو. جناب زینب کے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں جو واقعات ہیں کہ بچپنے میں ایک واقعہ ہم لوگ سنتے ہیں کہ امام حسن آ کر جناب سیدہ سے بیان کرتے تھے کہ آج مسجد میں بابا نے کیا بیان کیا ہے. ایک واقعہ اس ضمن میں ہے کہ امیر المومنین سے صدیقہ طاہرہ بیان کرتی تھیں کہ میرے بیٹے نے آج یہ بیان کیا کہ بابا نے مسجد میں کہا تھا. تو امیر المومنین نے فرمایا تھا کہ میں بھی سننا چاہتی ہوں کہ میرا لال کس طریقے سے، بہت کم سنی کا زمانہ ہے اور امیر المومنین پردے کے پیچھے ہیں اور امام حسن تشریف لائے اور بیان کرنا شروع کیا. تو وہاں پر یہ منسوب ہے جملہ کہ فرمایا کہ جب بیان کرنے میں کہ لگتا ہے آج میرا سرپرست اور میرا ولی مجھے دیکھ رہا ہے. اس طرح کی تعبیرات ہیں. یعنی یہ اشارات علم غیب کی طرف بھی اور امیر المومنین کی عظمت کی طرف بھی. تو امیر المومنین سامنے آئے اور آغوش میں لیا. لیکن اس واقعے میں ایک پیغام جو ہے، یہ واقعہ ہے اپنی جگہ پر، لیکن اس میں پیغام یہ ہے کہ جناب سیدہ امام حسن سے فرماتی ہیں کہ جاؤ بابا آج مسجد میں کیا بیان کریں گے. اور جب واپس آتی ہیں تو سنتی ہیں کہ آج بابا نے کیا بیان کیا. ایک طرف یہ بھی پیغام دیا ہے کہ خود عورت کو چاہے پردے ہی میں رہ کر پڑھنا پڑے، پڑھنا ضروری ہے. یعنی خود عالمہ ہیں، خود اللہ کی طرف سے علم انہیں عطا ہوا ہے، لیکن یہ دنیا کی عورتوں کو پیغام دینے کہ تمہیں شریعت کے دائرے میں رہ کر تعلیم یافتہ ہونا ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ بچوں کے سلسلے میں بھی جو خود امام حسن بھی اللہ کی طرف سے حجت خدا ہے، انہیں بھی اللہ نے علم عطا کیا، لیکن امام حسن کو بھیجنا کہ جاؤ آج بابا کیا بیان کریں سنو اور پھر آ کر سننا، یہ عورتوں کے لیے پیغام تھا کہ ایسی جگہوں پر کہ جہاں دین بتایا جا رہا ہو، جہاں شریعت بتائی جا رہی ہو، جہاں علم مل رہا ہو، وہاں بچے کے ذہن کو تیار کر کے بھیجنا ہے. یعنی وہاں تمہیں جا کر کیا سننا ہے، وہاں جا کر تمہیں کیا حاصل کرنا ہے. اور صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے بھیج دیا جا کر سنے گا. جناب سیدہ کا پلٹ کے آ کر سوال کرنا، پوچھنا، یہ بھی ایک پیغام تھا کہ یہ بھی ایک ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر بچہ گیا ہے تو آ کر پوچھے کہ بھائی آج تم نے کیا حاصل کیا ہے. اس سے خود بچے کا ذہن تیار ہوتا ہے. یہی اگر طریقہ اختیار کر لیا جائے تو آہستہ آہستہ بچہ آگے بڑھنے لگتا ہے. یعنی اس واقعے میں پیغام ہے کہ ہمیں اپنے بچے کو مثلا مسجد بھیجنا ہے، مجلس میں بھیجنا ہے، تقریر میں بھیجنا ہے، اسکول میں بھیجنا ہے، تو ذہن تیار کر کے بھیجے. بھائی جا کے وہاں تمہیں سننا ہے، جا کے وہاں سیکھنا ہے، وہاں جا کے اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کے راستے تلاش کرو. جب پلٹ کے آئے تو پھر پوچھنا ہے. یہ نہیں پوچھنا ہے کہ مثلا حصہ کیا ملا ہے، وہ مادی چیز ہے، وہ ختم ہو جانے والی ہے. یہ پوچھنا ہے کہ تمہیں آج مجلس میں کون سی چیز تمہیں معلوم ہوئی، آج تم نے کیا چیز سیکھی، کیا چیز تمہارے یہ مفید ثابت ہوئی، کون سے علم میں تمہارے اضافہ ہوا. اگر بچہ بچپن سے اس چیز کا عادی ہو جائے تو خود بخود اہمیت دے گا، پھر آگے بڑھے گا، ترقی کرے گا. یہ ایک سیرت کا پہلو. جیسا کہ سیرت کا پہلو آپ نے بیان کر دیا، ہم چاہیں گے کہ آپ کی زندگی کے پہلو کو بھی بیان کر دیں جس میں آپ نے لوگوں کے ساتھ جو سلسلے رحمی جناب سیدہ کا جو دوسروں کے ساتھ طریقہ رہا ہے، برتاؤ رہا ہے،
ایک تو اہل بیت کی ہر فرد کا برتاؤ رویہ دوسروں کے ساتھ ایک محبت والا اور ایک انسانیت والا اور دوسروں کے کام آنے والا رہے، یعنی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ایک راستہ ان کے کردار ہے، سیرت ہے ان کے۔ جناب سیدہ کی زندگی میں بہت سے پہلو تھے، بعض کی طرف ابھی اشارہ بھی ہوا۔ خصوصیت کے ساتھ ایک عورت کے لیے سائل کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، یا دوسروں کی کس طریقے سے مدد کرنا ہے، یا دوسروں کا خیال کس طریقے سے کرنا ہے۔ ایک واقعہ جناب سیدہ کے سلسلے میں مشہور ہے کہ شادی کے بعد کسی نے آ کر سوال کیا، کوئی مانگنے والا آیا، آپ کے آج کی زبان میں کہا جائے، تو انہوں نے اس مانگنے والے کو اپنے شادی کا جوڑا دے دیا۔ یعنی آج کی تعبیر میں کہا جائے جو شادی کا جوڑا تھا، ایک عورت شادی کے جوڑے کو دے دے آسان نہیں ہوتا ہے، لیکن اس حد تک انسان کے اندر ایثار اور دوسروں کے کام آنے اور مدد کا جذبہ پایا جائے، یہ خود ایک پیغام دے رہا ہے کہ دوسروں کو کس طریقے سے پیش آنا، دوسروں کا کیسے خیال کرنا ہے۔ یا دوسرا ایک واقعہ، یہ بھی ایک مشہور ہے لیکن خود اس میں پیغام ہے دوسروں کے ساتھ برتاؤ کا، کہ شادی کے فوراً بعد گھر میں کوئی کنیز و نوکرانی نہیں ہے، یعنی ایک مدت تک جناب سیدہ امیر المومنین کے ساتھ گھر میں رہی ہیں، باپ کا بھی خیال کر رہی ہیں، امام امیر المومنین کا بھی خیال کر رہی ہیں اور بچوں کی تربیت بھی کر رہی ہیں۔ آخری مرحلے پر آ کر پھر جا کر پیغمبر اکرم سے کنیز کے سلسلے میں فرمایا تھا، اور جب کنیز یا اظہار کیا تھا اور نہ کہہ سکیں پہنچی تھیں، اور پھر پیغمبر نے آ کر سوال کیا، پورا واقعہ۔ خیر جناب فضہ آئی ہیں، جناب فضہ ایسا نہیں کہ شروع ہی سے ساتھ میں تھیں، پوری زندگی نہیں گزاری ہے، یعنی ایک مدت تک جناب سیدہ اکیلی رہیں، اکیلے گھر کا کام، لیکن جب جناب فضہ کنیز کی شکل میں اور خدمت گزار کی شکل میں گھر میں آئی ہیں، تب بھی ایک وقت کا واقعہ ہے جناب سلمان سے ظاہراً ہے کہ گھر میں پہنچے اور دیکھا کہ جناب سیدہ چکی چلا رہی ہیں۔ آج ایک عورت کے لیے بھی قابل تصور نہیں کہ چکی چلا کے گیہوں سے آٹا نکالنا ہے، یعنی یہاں تک یہ کام کرتی تھی، چکی بھی چلا رہی ہیں اور بچے رو بھی رہے ہیں، گریا کر رہے ہیں، امام حسن ہیں، امام حسین ہیں، جو واقعہ منسوب ہے۔ تو جناب سلمان نے ایک بات کہی تھی، یہ بھی پیغام تھا کہ آپ کے گھر میں خادمہ موجود ہے، کنیز موجود ہے، اور آپ اس طریقے سے بچے بھی گریا کریں، ان کو بھی سنبھال رہی ہیں اور یہ کام بھی کر رہی ہیں، کنیز سے کہیے وہ کر۔ تو جناب سیدہ نے جواب دیا تھا کہ جس دن سے فضہ اس گھر میں آئی ہیں، ہم نے فضہ سے یہ طے کیا ہے کہ ایک دن کا کام میں کروں گا، ایک دن کا فضہ کریں گی۔ آج میرے کام کا دن ہے اور آج فضہ کے آرام کا دن ہے۔ کیا ہم انصاف سے کہیں یہ قابل تصور ہے کہ کوئی یہ کہے کہ آج ہمارے ہاں کنیز و نوکرانی کے کام کا دن، آرام کا دن ہے؟ لیکن جناب سیدہ کا ایک پیغام، اسی کو انسانیت کہتے ہیں، یعنی جہاں پر ایک انسانی اقدار اور انسانی کمالات نکھر کے سامنے آتے ہیں، اور جناب سیدہ جیسا ایک نمونہ عمل سامنے آتا ہے، یہ پیغام دیتا ہے کہ دوسروں کے ساتھ کیسا برتاؤ ہے، دوسروں کے ساتھ کیسا رویہ ہے ہمارے گھر میں خدمت گزاری۔ اگر روزانہ کام کے لیے کہیں تو غلط نہیں ہے، ناانصافی نہیں ہے، یعنی ہرگز ناانصافی نہیں ہے، لیکن یہ ایک اعلیٰ معیار ہے، ایک اس حد تک آگے اپنے کو، تو یہ اس حد تک جانے کے بعد پیغام دے، جہاں تک انصاف ہونا چاہیے وہاں تک تو انسان کر لے، جہاں تک خیال کرنا چاہیے وہاں تک کر لے، یعنی جہاں پر عام آدمی نہیں کر سکتا ہے وہاں پر خیال کر کے جناب سیدہ نے بتایا ہے کہ کم از کم ان جگہوں پر بھی دوسروں کا خیال ہو، دوسروں کی فکر ہو، دوسروں کی زحمتوں کی طرف توجہ ہو، دوسروں کی مشقتوں کا خیال ہو، دوسروں کی پریشانی کا خیال ہو، یعنی یہ نہیں ہے کہ صرف اکیلے ہم ہیں، جس طریقے سے ہم انسان ہیں ویسے دوسرا بھی تو انسان ہے، جیسے اپنا خیال ہے ویسے دوسرے کا خیال ہو۔ دین یہی کہتا ہے، مذہب یہی کہتا ہے کہ اپنی بھی فکر ہو اور دوسروں کی بھی فکر ہو۔ تو یہ جناب سیدہ کی زندگی کے مختلف پہلو تھے۔ سورہ والضحیٰ میں جو آیت نمبر 5 ہے، اس میں خدا بند عالم کس طرف اشارہ کر رہا ہے، یہ بھی بیان کرتے ہیں تاکہ ذرا آپ کا سوال ایک روایت کی طرف ہے، آیت یہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں، یعنی اس میں ایک مفہوم یہ ہے کہ اللہ آپ کی رضا دیکھ رہا ہے، آپ کو راضی کرنا چاہتا ہے پیغمبر کے لیے، یعنی اس حد تک عظمت پیغمبر ہے کہ رضا چاہتا ہے۔ یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے کہ ان قریب آپ کو اتنا دے گا، تو وجہ یہاں پر میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ خدا بند عالم یہاں پر بتا رہا ہے کہ دے گا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اولاً دیکھیں یہاں پر ان قریب، اب یہ ہے کہ بہت جلد، یعنی اس طریقے کی ایک تعبیرات ہیں۔ اولاً اس میں یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ معین، چونکہ ظاہراً آپ کی ایک اشارہ ایک روایت کی طرف ہے اس آیت کے ضمن میں، کہ آیت کا نزول یہ بھی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سے تعلق رکھتا ہے کہ شہزادی کونین کی زحمتوں اور مشقتوں اور پریشانیوں کی بنیاد پر جب شکر خدا کیا ہے
یعنی جب پیغمبر نے جناب سیدہ کی زحمتیں اور پریشانیاں دیکھی ہیں، مشقتیں دیکھی ہیں، اللہ کی راہ میں قربانیوں کو سامنے لائے ہیں، تو ان زحمتوں مشقتوں کے بعد بھی جب پیغمبر نے خود اظہار فرمایا تو جناب سیدہ نے شکر خدا کیا ہے۔ یہ آسان نہیں ہوتا ہے کہ زحمتوں اور مشقتوں کے بعد آدمی شکر خدا کر رہا ہے۔ یہ جناب سیدہ نے جب شکر خدا کیا ہے، اللہ کی حمد و ثنا کی ہے، تو پھر پیغمبر نے فخر کیا ہے اور اس وقت یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اس آیت میں ایک طرف مفہوم ہے جناب سیدہ کی عظمت کا اعلان ہے، اہمیت کا اعلان ہے کہ جناب سیدہ کی زندگی کو نگاہوں میں رکھ کر معیار بنایا جا رہا ہے پیغمبر کی رضا کو، یعنی گویا پیغمبر کی رضا خدا کی رضا بن رہی۔ اب یہیں پر ایک حدیث، وہ مشہور حدیث ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے، یا اس طرح کی صحیح ستہ میں بھی ہے، کہ یہاں پر پیغمبر کی رضا یا جناب سیدہ کی رضا کو اللہ کی رضا کہا گیا ہے، خود پیغمبر کی رضا کہا گیا ہے۔ مثلا پیغمبر کا خطاب ہے ان اللہ یغضب لغضبک و یرضی لرضاک، یہ مستدرک حاکم ہے کہ اللہ آپ کے غضب سے غضبناک ہے، آپ کی یعنی جناب سیدہ کے راضی ہونے سے راضی ہے۔ یا جیسے یہ مشہور حدیث ہے کہ من اغضبها اغضبنی، جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، جس نے فاطمہ کو راضی رکھا اس نے مجھے راضی رکھا۔ اس طرح کی روایات بہت سی۔ مقصد یہ ہے کہ اس میں ایک مفہوم ہے کہ پیغمبر کی رضا کو اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی رضا اللہ چاہتا ہے، یعنی آپ کی رضا کو معیار بنا رہا ہے، اور پیغمبر یہ فرما رہا ہے کہ جناب سیدہ کی رضا میری رضا ہے۔ اس سے ایک نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے کہ اللہ کی نگاہ میں جناب سیدہ کی عظمت اور اہمیت کیا ہے، کہ جناب سیدہ ہی کی رضا کو خدا کی رضا بھی کہا جائے گا اور پیغمبر کی رضا بھی، یعنی اگر جناب سیدہ راضی ہیں تو پھر پیغمبر بھی راضی ہیں، اللہ بھی راضی۔ اگر جناب سیدہ راضی نہیں ہے تو نہ تو اللہ راضی ہے نہ پیغمبر راضی ہے۔ یہ خود ایک اہمیت کے ساتھ ساتھ دنیا کے لیے پیغام دے رہا ہے کہ اگر رضائے خدا تک پہنچنا ہے، جو ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یعنی انسان وہاں تک نہیں پہنچ سکتا کہ پہچان سکے کہ رضائے پروردگار کیا ہے، تو اس کے لیے ایک آسان راستہ یہ ہے کہ جناب سیدہ کی زندگی کو سامنے رکھے، ان کی زندگی کو سامنے رکھ کر یہ دیکھے کہ وہ کس چیز سے راضی ہیں، کس چیز سے راضی نہیں ہیں، کس چیز سے خوش ہیں، کس چیز سے خوش نہیں ہیں، ان کا عمل کیا ہے، ان کا کردار کیا ہے۔ جو ان کی رضا و خوشی ہو وہی اللہ کی رضا و خوشی ہوگی، جو ان کی ناراضگی کا سبب بن جائے وہ اللہ کی ناراضگی کا بھی سبب بن جائے گا۔ اب یہاں پر افراد میں بھی کہہ سکتے ہیں، جس سے جناب سیدہ خوش ہوں گی اس سے ہی اللہ خوش ہوگا، جس سے جناب سیدہ راضی ہیں اسی سے اللہ راضی، جس سے جناب سیدہ خوش نہیں ہے، راضی نہیں ہے، اس سے ہرگز اللہ نہ راضی ہے نہ خوش ہے۔ آخر میں ہم چاہیں گے آقا کہ آپ خواتین کے لیے جو پیغامات ہیں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے، وہ کیا ہیں؟ اور جناب سیدہ کے سلسلے میں بات اخلاق کی تھی اور ان کے کردار کی تھی۔ آج کے زمانے میں ہم جناب سیدہ ہی کو اپنے لیے سب کچھ سمجھیں۔ اگر ہم زبان سے کہتے ہیں کہ جناب سیدہ کی کنیز ہیں، تو ایک فریضہ یہ ہے کہ ہم ان کی کنیزی کی لاج ہر جگہ رکھیں، ایسے کام کریں جس سے فخر سے کہیں کہ ہاں ان کی کنیز ہے، اور ایسے سامنے ظاہر ہوں کہ دوسرا بھی کہے کہ ہاں یہ جناب سیدہ کی کنیز ہے۔ اس میں مختلف پہلو ہیں، مختلف پیغامات ہیں۔ صرف ایک جانب میں اشارہ کروں کہ پیغمبر کی بزم میں گفتگو ہے کہ ایک عورت کے لیے سب سے اچھا کیا ہے، اور یہ چیز امیر المومنین نے آ کر صدیقہ طاہرہ سے بیان کی۔ اس کا مطلب یہ ابھی جو میں نے واقعہ بیان کرتا یعنی علم کیسے حاصل کیا جاتا ہے، بچوں سے بھی پوچھتی تھیں اور امیر المومنین بھی آ کر بیان کرتے تھے، یعنی ایک ہر ذریعے سے علم حاصل کر سکتی ہے اور کرنا چاہیے۔ امیر المومنین نے جب آ کر تذکرہ فرمایا ہے کہ آج بابا پیغمبر کی بزم میں گفتگو تھی کہ عورت کے لیے سب سے اچھا کیا ہے، تو اس کا جواب صدیقہ طاہرہ نے دیا تھا۔ فرمایا تھا کہ میری نظر میں، یعنی امیر المومنین کو مخاطب کر کے کہا کہ جا کے بابا سے کہہ دیجئے کہ میری نظر میں ایک عورت کے لیے خیر للنساء، جو روایت کے جملے خیر للنساء ان لا یرین الرجال ولا یراہن الرجال، ایک عورت کے لیے سب سے اچھا میری نگاہ میں یہ ہے کہ نہ وہ کسی نامحرم کو دیکھے نہ کسی نامحرم کی نگاہ اس کے اوپر پڑے۔ یہ جناب سیدہ فرما رہی۔ جب امیر المومنین تذکرہ کیا پیغمبر سے، پیغمبر نے اس کے بعد یہ جملہ بھی فرمایا تھا، کیوں نہ ہو فاطمہ میرا جز ہے، فاطمہ تو بضعۃ منی۔ بعض موقعوں پر جہاں جہاں پیغمبر نے فرمایا ان میں سے ایک موقع یہ بھی ہے، یعنی فاطمہ میرا جز ہے۔ یعنی مقصد کیا ہے کہ جناب سیدہ فرما رہے ہیں کہ اگر ہماری نگاہ میں اچھا بننا ہے، ہماری نگاہ میں ایک بہترین کردار کے ساتھ سامنے آنا ہے، تو پھر حجاب و پردے کا بھی خیال کرنا ہوگا۔ یہ ایک ہمارے لیے فریضہ ہے، آج کے زمانے کا پیغام ہے، آج کے زمانے کے درس ہے کہ ہم تعلیم ضرور حاصل کریں، علمی میدانوں میں آگے بڑھیں، اپنے بچوں کو آگے بڑھائیں، تربیت کریں۔ ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ حجاب و پردے کو بھی ہم معمولی نہ سمجھیں، یعنی اس کو بے اہمیت نہ سمجھیں۔ جناب سیدہ کی اگر ابھی بات تھی ان کی خوشی اللہ کی خوشی ہے، تو اتنا ہم کو یقین ہے کہ اگر حجاب و پردے کا خیال کیا جائے گا تو اس سے جناب سیدہ کی خوشی حاصل ہوگی، اور اگر جناب سیدہ بے پردگی ہوگی اور نامحرم اور محرم کا کوئی خیال نہیں ہوگا، اس سے جناب سیدہ خوش نہیں ہوں گی۔
اگر ہم جناب سیدہ کی خوشی چاہتے ہیں تو ان کی خوشی کے لیے بھی ہم کو حجاب و پردے کا خیال کرنا ہوگا. اگر ان کی ناراضگی سے بچنا چاہتے ہیں تو وہ جس چیز سے ناراض ہوتی ہیں وہ معصیت پروردگار ہے, وہ گناہ ہے, وہ اللہ کی مخالفت ہے, وہ دین کی مخالفت ہے. آج بے پردگی اللہ کی مخالفت ہے, بے پردگی معصیت و گناہ ہے. معصیت و گناہ سے جناب سیدہ خوش نہیں ہوتی ہیں بلکہ ناراض ہوتی ہیں. ہم کو بھی ہر اس کام سے اپنے کو بچانا ہے جس سے جناب سیدہ ناراض ہوتی ہیں. لہٰذا اگر معلوم ہے کہ بے پردگی سے جناب سیدہ ناراض ہوتی ہیں تو ہمیں بے پردگی سے بھی اپنے کو بچانا ہے, اپنے سماج کو بچانا ہے, مومنین کو بچانا ہے, خواتین کو بچانا ہے, اپنے گھر کی عورتوں کو. ہم مردوں کے بھی فریضہ ہے, ذمہ داری کہ جناب سیدہ کی خوشی کا خیال کریں. لہٰذا ایک درس اور ایک پیغام شہادت کے ایام میں بھی ہم یہ طے کر لیں کہ ہم جناب سیدہ ہی کی خوشی کو نگاہوں میں رکھ کر ہم آگے بڑھیں گے. ان کی رضا ہمارے لیے سب کچھ ہے, اور اگر ان کی رضا حجاب و پردے میں تو ہم حجاب و پردے کا خیال کریں گے, اور اگر بے پردگی سے ان کی خوشی اور رضا نہیں ہے تو ہم بے پردگی سے اپنے کو بچائیں گے. لہذا واقعاً اگر ہم لوگ جناب سیدہ کی سیرت و کردار کو نگاہوں میں رکھیں تو ہم لوگ بھی کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں اور اپنے سماج کو ایک بہترین سماج بنا سکتے ہیں. جناب سیدہ نے جس طریقے سے اس دور میں جو جاہلیت کا زمانہ کہا گیا ہے, ایک خاتون ہو کر دنیا کے سامنے بہترین گھرانہ پیش کیا ہے, ایک بہترین تربیت کا بھی نمونہ پیش کیا ہے, ایک بہترین گھر کیا ہوتا ہے اس کو بھی بتایا ہے, ایک بہترین خاندان کیا ہوتا ہے اس کو بھی بتایا ہے. آج ہماری ذمہ داری ہے کہ اس دور میں ہم لوگ جناب سیدہ کی سیرت پہ چلیں تاکہ ایک بہترین سماج کی تشکیل دے سکیں, بہترین معاشرہ ہم لوگ بنا سکیں. اور بہترین سماج و معاشرہ اسی وقت بنتا ہے جب ان باتوں پر عمل کیا جائے جس کے لیے اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے. اس میں بنیادی چیزیں اخلاق ہے, کردار ہے, ہمارا رویہ ہے, ہمارا برتاؤ ہے, ہمارا دوسروں کے ساتھ پیش آنا ہے, دوسروں کے ساتھ ہم کیسے مل جل رہے ہیں یہ ہے, اور ساتھ ساتھ تعلیم بھی ہے جس کی طرف توجہ ضروری ہے. بچوں کی تربیت بھی اہم ہے, اس کی طرف توجہ ہے ہونا چاہیے, اور دوسروں کے حقوق کی ادائیگی ہے جس میں سے باپ کا بھی حق ہے, شوہر کا بھی حق ہے, بھائی کا بھی حق ہے, اور بیٹوں کا بھی حق ہے. ان سب پہلوؤں پہ نگاہ رکھنا ہے اور حجاب و پردے کو خصوصیت کے ساتھ اہمیت دینا ہے. اپنے سماج سے بے حجابی, بے پردگی کو ختم کرنا ہے. بہت بہت شکریہ آغا, اور ایک بار پھر سے ہم تمام اراکین اور ناظرین کی طرف سے آپ کو تعزیت پیش کرتے ہیں ایام فاطمیہ کے حوالے سے. ہم پھر آپ کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں اور آپ کی پوری ٹیم اور ناظرین کی خدمت میں, اور اللہ سے دعا یہی ہے کہ اللہ آپ کی ان زحمتوں کو قبول فرمائے, اور صدیقہ طاہرہ کی بارگاہ میں ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جناب سیدہ کی رضا ہم سب کو حاصل ہو. اور یہ مشن جو جناب سیدہ نے شروع کیا تھا کہ دنیا تک حق کا پیغام پہنچے اور باطل اپنے مشن میں کامیاب نہ ہونے پائے, انشاءاللہ یہ حسینی چینل کے ذریعے سے اور آپ حضرات کے ذریعے سے وہ مشن جاری و ساری رہے اور دنیا تک پہنچتا رہے کہ حق کیا ہے, حق کا راستہ کیا ہے, نجات و کامیابی کا راستہ کیا ہے, اور باطل کیا ہے, اور وہ راستہ جو گمراہی اور ضلالت کی طرف لے جاتا ہے, ناکامی کی طرف لے جاتا ہے, اس سے اپنے کو بچانا ہے, اس سے اپنے سماج کو بچانا ہے. انہوں نے دنیا اور انسانیت کے لیے اپنے کو قربان کیا ہے کہ انسانیت اللہ کے راستے تک آ جائے, اللہ کو پہچان لے, اپنے کو ضلالت و گمراہی سے محفوظ رکھ لے. آج انشاءاللہ ہم لوگ بھی یہی کوشش کریں کہ دنیا حق کے راستے پر آ جائے اور ضلالت و گمراہی سے اپنے کو بچا لے. لہٰذا حق والوں کو بھی پہچانے اور باطل افراد کو بھی پہچان لے تاکہ حق کی طرف جائے اور باطل سے اپنے کو محفوظ رکھ سکے انشاءاللہ. بہت شکریہ آقا. تو ناظرین, یہ تھے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا حسنین باقری صاحب کرلا جو ہم سے بات کر رہے تھے اس وقت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اخلاق و کردار اور ان کے علم پر. آقا نے کچھ پیغامات دیے ہیں, اس پر ہم عمل کریں, اور خدا بند عالم کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ تعلیمات اہل بیت سے ہم سبھی کو روشناس کرائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق برحمت فرمائے. اب اس امید کے ساتھ اپنے میزبان کو دیے اجازت کہ پھر حاضر ہوتا ہوں ایک نئی شخصیت کے ساتھ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.